अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुखन लाइव और मैं हूं लाहौर से वकास अजीज। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, वबा के दिन है, एहतियात कीजिए, जो एसओपीज हैं उनको लाजमी फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस वबा को हम शिकस्त दें और फिर अपने प्यारों के दरमियान इसी तरह बैठ सकें और जो प्यारे हमसे बिछड़ गए हैं हमेशा के लिए उनको याद कर सकें और उनके साथ गुजरे हुए ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को दोबारा से तरोताज़ा कर सकें। आज एक ऐसी ही शख्सियत जो इस वक्त मट्टी के सुपुर्द हो चुकी है, खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, लेकिन उनका काम जो है वो सदियों तक ज़िंदा रहेगा, ता क़यामत अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा। नसर के हवाले से, शेर के हवाले से, तनकीद के हवाले से और मैं ये समझता हूँ कि जदीद उर्दू तनकीद की बुनियादें रखने वालों में से आपका अगर शुमार होता है तो बिल्कुल ये दुरुस्त बात होगी और उसके साथ-साथ उस्तादुल असातिज़ा हैं आप, पूरी दुनिया में आपके शागिर्द मौजूद हैं, जो आपसे आप क्लासरूम्स में भी इस्तिफ़ादा करते रहे और उसके अलावा मुझ जैसे मुब्तदी भी जो टेलीफ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपसे राब्ते में रहे। आज सुखन लाइव में हम आपकी याद ताज़ा करने जा रहे हैं, आपका ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, उनका तारुफ़ भी करवाऊँगा। लेकिन जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं, वो हैं जनाब प्रोफ़ेसर शमीम हनफ़ी साहब। मैं मरहूम नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसे बड़े लोग जो आसमान अदब के दरख्शां सितारे होते हैं, इन्होंने हमेशा टिमटिमाना होता है और उनकी ज़ौ से, इनके काम की रोशनी से हम जैसे तशनगान इल्म ता क़यामत सैराब होते रहेंगे। डॉक्टर सरवरुल हुदा साहब इस वक़्त हमारे साथ हिंदुस्तान से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद आपको कहूँगा मैं, आप प्रोफ़ेसर साहब के बराह रास्त शागिर्द भी हैं और उनके बहुत करीब भी रहे। जदीद उर्दू गज़ल पे आपका भी बहुत नुमायाँ काम है। आज आपके साथ आपकी सोहबत में मौजूद होना मेरे लिए भी डॉक्टर सरवर किसी एज़ाज़ से कम नहीं है। आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी, शुक्रिया वक़ास साहब, शुक्रिया। शमीम हनफ़ी, हम बात शुरू पहले यहाँ से करेंगे, इस चीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि आपका पहला तारुफ़ शमीम साहब से कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और ये ताल्लुक़ कितने अरसे पे मुहित रहा? अ अ, मैं पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपका जो चैनल सुख़न है, कि आपने शमीम हनफ़ी साहब को याद करने का ये मौका फ़राहम किया और ये शाम मेरे लिए एक उदास भरी शाम भी है। और उसकी शामें मैं प्रोफ़ेसर शमीम हनफ़ी साहब के साथ गुज़ारी हैं, उनके घर पर भी और पार्क में भी, जहाँ वो पाबंदी से टहलने के लिए जाया करते थे। तो ये मौका मेरे लिए उनके इल्मी और अदबी इख़्तिसास और इम्तियाज़ात की तरफ इशारा करने या उन पे गुफ्तगू करने का तो है, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं उदास हो जाता हूँ और जब कभी कोई इस तरह का मौका आता है, इधर कई मौके आए, तो सच्ची बात ये है वक़ास साहब के जिस तरह से मैं उनके बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो एक ऐसी शय है जो मुझे कहना चाहिए कि अभी उस तरह से इज़हार करने से रोकती है और ये ऐसा महसूस होता है कि हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं। जैसा कि आपने खुद कहा कि मैं उन्हें मरहूम नहीं कह सकता, तो मैं भी खुद को ज़हनी तौर पे तैयार करूँगा कि जो आपने मुझसे दरियाफ़्त किया है, उनसे कब मुलाकात हुई और कितने अरसे पर ये मुलाकातें मुहीत हैं। तो कुछ ज़ाहिर है कि जो जो मेरी कैफ़ियत है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अ, एक तो ये है वक़ास साहब कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, वहीं से मैंने एमए, एमफ़िल, पीएचडी किया है और बाज़ाब्ता मैं शमीम हनफ़ी साहब का शागिर्द तो नहीं रहा, लेकिन ये कि चूँकि जामिया में मैं था ही नहीं जब मेरा तक़र्रुर हुआ है 2006 में जामिया में, तो उसके बाद उनसे मुलाकातों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया और जामिया की राह दिखाने में और जामिया की तरफ लाने में उनका एक अहम किरदार है। वो गो के 2004 में शोबे से रुख़्सत हो चुके थे, लेकिन उनकी ख़्वाहिश थी कि मेरा तक़र्रुर जामिया में हो जाए। लिहाज़ा मैं जामिया आ गया और उनकी नेक ख़्वाहिशात हमेशा मेरे साथ रहीं। 99 में मैंने पहली मर्तबा गालिब इंस्टीट्यूट में उनकी सदारत में एक पेपर पढ़ा था और उस सेमिनार का उन्वान था गालिब और नई नस्ल। हिंदुस्तान भर के उर्दू शोबे से रिसर्च स्कॉलर आए थे। मैंने जेएनयू की नुमाइंदगी की थी।
اور ان کی صدارت میں نے پیپر پڑھا تھا۔ وہ موقع تھا پہلی مرتبہ ان کو دیکھنے کا اور سننے کا۔ ایک آدھ مرتبہ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جے این یو میں جب وائوا لینے آتے تھے ایم فل پی ایچ ڈی کا، تو اس میں نے ان کو سنا اور دیکھا، لیکن باضابطہ بہت قریب سے میں نے غالب انسٹیٹیوٹ میں انہیں دیکھا۔ پیپر ظاہر ہے کہ میرا ایک ریسرچ اسکالر کا جیسا پیپر ہوتا ہے ویسے ہی تھا، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ میں نے ایک ایسے ذہن سے سوچا تھا جس ذہن میں ظاہر ہے کوئی پختگی نہیں تھی، کوئی بہت نئی بات کہنے کی خواہش ضرور تھی۔ تو غالب کے بعد شعریوں کے ساتھ جو میرا مکالمہ تھا انہیں کچھ اچھا لگا، اور جو غالب کی تشریحات عام طور پر ملتی ہیں یا ہم طلبہ پڑھتے ہیں، ان تشریحات سے میری باتیں کچھ مختلف یقیناً تھیں، جن کی طرف انہوں نے صدارتی تقریر میں بھی اشارہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بہت حوصلہ افزائی انہوں نے کی۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہاسٹل کے نمبر پر ان کا فون آیا دوسرے دن کہ میں سرور الہدا سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے مجھے جامعہ بلایا ملنے کے لیے گھر پر۔ تو اس طرح سے ان سے میرا ایک سلسلہ شروع ہوا اور میں ان تک پہنچا، بس ایک تحریر میری بہانہ بنی ان سے ملاقات کی۔ لیکن جے این یو میں ظاہر ہے کہ 96 میں آ گیا تھا، تو 96 97 98 3 4 سال تو گزر چکے تھے۔ تو ان برسوں میں نے شمیم صاحب کی کچھ کتابیں پڑھی، اور خاص طور پر آپ نے ذکر کیا غزل کا نیا منظرنامہ کا، تو اس وقت وہ کتاب پہلا ایڈیشن ہی تھا، اب تو خیر اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ گیا جس کو میں نے ہی مرتب کیا ہے، ارشیا پبلیکیشن سے وہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ علی گڑھ بک ہاؤس نے اس کو شائع کیا تھا، پاکٹ سائز سے کچھ بڑی وہ کتاب تھی، اور ایک مختصر کتاب تھی اس موضوع پر، لیکن اس وقت تک نئی غزل کے سلسلے میں کوئی کتاب اس طرح کی تھی نہیں۔ کچھ مضامین مل جاتے تھے، فنون کا غزل نمبر موجود تھا، لیکن یہ کہ ویسے کوئی ایک کتاب نئی غزل پر اس طرح کی اس وقت تک شائع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کتاب نے خاصا مجھ پر اثر کیا تھا، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا ہے ظفر اقبال کے بارے میں کہ ان کی جو شاعری رطب و یابس کی ہے، یا جہاں پہ انہوں نے زبان کے تجربے کیے اور وہ عام انسانی تجربات سے اس طرح سے وہ شاعری اس طرح سے ساتھ نہیں دیتی ہے، یعنی جو ہمارے یہاں غزل کا ایک ٹرینڈ تھا، تو اس کے بارے میں یہ لکھا تھا ظفر اقبال کے بارے میں کہ یہ جو وہ شاعری ہے جو زندگی کے لایانی لمحات کا پتہ دیتی ہے۔ تو میں پہلی مرتبہ اس جملے سے مطلب ایک ہانٹ کیا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ یہ لایانی لمحات ظفر اقبال کی شاعری کے کیا ہو سکتے ہیں، اور میں نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ واہ! سر کوئی کیا شاعری میں شاعری کرنے کے عمل میں لایانی لمحات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ظفر بات! اقبال کے جی، جو اشعار ظفر اقبال کے ہم لوگوں نے طالب علم کے طور پہ پڑھے تھے اور وہ سب یاد تھے۔ تو یہ بھی یاد ہے کہ جب وہ جے این یو آئے تھے تو ایک مرتبہ کوئی ایسی موضوع تھا، تو ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے ظفر اقبال کے بارے میں یہ بات کہی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو میں نے اس لیے بات لکھی تھی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ذہنی طور پر اس شاعری کو قبول کرنے کو آمادہ نہیں تھا، جس طرح سے یگانہ کی شاعری کو لوگ قبول کرنے کو آمادہ نہیں تھے یگانہ کی زبان میں۔ تو زبان کی سطح پر جو توڑ پھوڑ یگانہ نے کی تھی اس طرح سے تو نہیں کہ جو ظفر اقبال کے نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی ایک ڈھلا ڈھلایا انداز تھا غزل کا، یا زندگی کے جو باروز مانوس تجربات تھے ان سے ہٹ کر کے ظفر اقبال نے جو ایک نیا ذائقہ پیدا کیا زبان کی سطح پر، لسان کی سطح پر، اظہار کی سطح پر۔ تو ہندوستان میں میرا خیال یہ ہے کہ شمیم حنفی، ظفر اقبال کے فاروقی صاحب بھی، بلکہ یہ دو تین پہلے نقادوں میں ہیں جنہوں نے ظفر اقبال کو ان کے تمام کہنا چاہیے کہ اسالیب کے ساتھ دریافت کیا تھا۔ اور مثلاً دیکھیے کہ ناصر شہزاد کے بارے میں شمیم حنفی نے کیا اچھی بات لکھی تھی کہ ان کے یہاں جو ہندی تلمیحات و اساطیر ہیں ہندوستانی گویا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سب کی سب پاکستان، ظاہر ہے کہ ناصر شاہ صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن یہ ہندی تلمیحات اساطیر ان کے یہاں کیوں کر اس طرح سے ان کی شاعری کا حصہ بنے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ موہن جداڑو ہڑپا جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ تو ایک تہذیب کی سطح پر شمیم حنفی نے نئی غزل کے مباحث کے ذریعے بھی، جس کو میں نے پھر اپنے طور پر تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جب میں خود کتاب کو مطلب نئے سے ترتیب دے رہا تھا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شمیم حنفی صاحب سے جو میرا پہلا کو نہ کہنا چاہیے کہ تحریری طور پہ جو مکالمہ ہوا ہے، ناصر شہزاد، ظفر اقبال، ناصر کاظمی کے بعض جو ان کے تعلق سے جو جملے ہیں بہت تخلیقی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً دیکھیے مجھے یاد آتا ہے کہ شمیم حنفی ہی وہ واحد نقاد ہیں دلی کے
یعنی اردو کے بھی کہنا چاہیے کہ ناصر کاظمی کے اس جملے کو انہوں نے بہت دہرایا تحریری اور زبانی، کہ امیر کی رات ہمارے زمانے کی رات سے آ ملی ہے اور قافلے کے قافلے اس میں گم ہو گئے ہیں۔ تو ہائے 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 اب ہائے ہائے، ایک کیا موقع یاد ایسا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ایک موقع وقاص صاحب اور ایسا آیا جب غالب انسٹیٹیوٹ میں ایک جلسہ تھا، اور کچھ اسی طرح کے مباحث تھے، تقسیم، اس کے اثرات و نتائج۔ تو کچھ کہا گیا کہ بھائی کچھ بات چیت بھی ہونی چاہیے مقالوں پر۔ شمیم صاحب موجود تھے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے میں نے تو جملہ پہلی مرتبہ شمیم صاحب ہی کی زبان سے سنا ہے، اور یہ بات انہوں نے برگ تازہ میں لکھی تھی جو میر کا انتخاب تھا، ناصر کاظمی نے کیا تھا، اور سویرا میں پہلی بار وہ شائع ہوا تھا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ناصر کاظمی کا یہ جملہ کلاسک کا درجہ پا چکا ہے، اور اب ہم اس سے آگے سوچ نہیں رہے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے جا کے رک سے گئے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ کیا کوئی اور رات بھی ہمارے زمانے سے ملی ہے یا نہیں۔ تو ایک خاص لذت کا احساس ہوتا تھا ناصر کاظمی سے جملے، اب بھی مجھے لگتا ہے، اور اس کو لوگ بھولے نہیں ہیں، اور اس کو یاد کرانے میں اور اس کو کلاسک کا درجہ دینے میں شمیم حنفی صاحب کا ایک اہم کردار ہے۔ تو بات پارٹیشن آپ نے اور تمام اچھا، تو میں اب وقاص آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات کو بڑا کرتے ہیں۔ دیکھیں کلاسیک پر، اور پھر جو نیو کلاسیکل، اور پھر اس کے بعد جو ماڈرن پوئٹس ہیں، اس پہ شمیم منفی صاحب کی بہت گہری نگاہ تھی۔ جیسے ظفر اقبال صاحب کے حوالے نے جو بات انہوں نے کی، اور جو آپ نے حوالہ دیا اس کا، یہ بڑی ایک زبردست بات ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، ان کی ایک کتاب غالب کے حوالے سے بھی ہے، غالب اور جدیدیت غالباً اس کا نام ہے، اور پھر آپ کا مقالہ بھی غالب کے حوالے، جی جی، جی، غالب کے حوالے سے آپ کا مقالہ بھی۔ تو یہ قدر مشترک آپ دونوں میں پائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی آپ کی ایک وجہ تعلق یا ایک باہمی احترام یا باہمی دوستی کا سبب بھی بنی۔ حنفی صاحب کو آپ نے بطور استاد، بطور دوست، بطور انسان، بطور ایک علمی شخصیت کے کیسا پایا ہے ان روایتی باتوں سے، جو ایک ٹپیکل چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر؟ آ، دیکھیے مجھے میرے لیے بہت مشکل ہے یہ ثابت کر پانا یا اسے طے کر پانا کہ ان کی تحریر سے ان کی زندگی کا یا شخصیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً ایک جگہ کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں زندگی اور ادب دونوں میں پوز کا قائل نہیں ہوں۔ اب واہ! یہ پوز اب یہ پوز جو ہے، اچھا اسی طرح کے جملے ان کے یہاں بہت آتے تھے گفتگو میں چلتے پھرتے، ملاقات کرتے ہوئے عام گفتگو میں بھی ان کے یہاں کچھ ایسے جملے نکل آتے تھے جو برسوں کی ریاضت اور مطالعے کے بعد وہ عام طور پر نہیں نکل پاتے ہیں، لوگ پیدا ہو پاتے ہیں۔ تو شمیم صاحب کی شخصیت سے اور ان کی تحریر سے دیکھیے میری مشکل یہ ہے کہ شمیم صاحب کی باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں تحریروں کے ساتھ ساتھ، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ غالباً دوسرے ایسے ادبی تاریخ میں نقاد و دانشور نے فراق کے بعد، فراق کے یہاں بھی وہ خود کہتے تھے کہ فراق نے بہت مکالمے کیے، جو لکھا وہ لکھا اپنی جگہ، لیکن ان کے مکالمے بہت ہوئے لوگوں سے، اور مطلب بے تکان کرتے تھے، اور وہ اتنا حافظہ بھی ان کا اچھا تھا۔ تو شمیم صاحب کے پوری ادبی شخصیت کو بھی جو ہے، جو ہمارے یہاں ایک زبانی روایت کا ایک بہت ذکر ہوتا ہے، خاص طور پر داستان کے سلسلے میں بھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو کلاسیکی شاعری ہے بنیادی طور پر بیانیہ کے صنف سنانے کی چیز تھی۔ تو شمیم صاحب نے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دلی کے ادبی حلقے میں یا مجموعی طور پر ادبی حلقے میں جہاں جہاں ان کی گفتگو ہوئی، اس کو انہوں نے گفتگو سے مسائل کو، جو زبان کے تھے، تہذیب کے تھے، ادب کے تھے، ان مسائل کو زبانی گفتگو کے ذریعہ حل کرنے کی یا ان سے مانوس کرنے کی کوشش کی۔ بعض جملے جو گفتگو میں بولتے تھے وہ ان کی تحریر میں بھی مجھے دکھائی دیتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک شخصیت کو متاثر ہونے کی بات ہے، کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ان کے یہاں جو ایک خاص طرح کی جو چیز مجھے نظر آئے، جس نے کہ مجھے بہت متاثر کیا، اور اس حقیقت کے باوجود کہ کلیم الدین احمد، احتشام حسین، آل احمد سرور، حسن عسکری اور شمس الرحمان فاروقی، ان تمام حضرات کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد
اگر کسی کو شمیم حنفی کی گفتگو، ان کی تحریر، ان کا تنقیدی رویہ اچھا لگتا ہے یا ان سے کوئی رشتہ بامانی ہم قائم کر سکتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایک تضاد کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان تمام ناقدین کے مقابلے ان کی تنقید کو اگر آپ دیکھیں تو بہت مختلف آپ کو نظر آئے گی۔ خود ہمارے دو یہ ابھی میرا دیکھیں۔ لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے یہ بات کر دی تو سر پلیز اسے کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، ابھی دیکھیے فاروقی صاحب کا دسمبر میں 25 دسمبر کو ان کا انتقال ہوا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنا فرق تھا تنقیدی رویے میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، نہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، صرف یہ مجھے بتانا مقصود ہے کہ شمیم صاحب کے یہاں احساس کی اور احساس کی شدت کی ایک بہت اہمیت تھی ادبی قرت میں اور ادب میں، اور احساس کی شدت کو وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ دیکھو، جب تک کوئی تحریر میری ذات سے اس کا ایک رشتہ نہ بنے یا میں ذاتی طور پر اس سے ایک میرا رشتہ قائم نہ ہو جائے تو میرے لیے وہ تحریر اہم نہیں بنتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ احساس کی شدت جو ہے وہ ان کے حافظے کے ساتھ آ کر کے کچھ ایک نئی صورت اختیار کر لیتی تھی، جس کی کوئی مثال ہمیں اس زمانے میں نہیں ملتی ہے۔ عسکری سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ عسکری دونوں کے مسئلہ تھے، فاروقی صاحب کے بھی اور شمیم حنفی صاحب کے بھی، لیکن دونوں نے دو طرح سے عسکری کو دریافت کیا۔ یہ عجیب بات ہے، مطلب آپ دیکھیے، میں نے یہ بات کہیں لکھی بھی ہے کہ ہمارے یہاں کے دو ناقدین اور بڑے ناقدین نے عسکری کا جتنا ذکر کیا کسی نے نہیں کیا، فاروقی صاحب نے، شمیم صاحب نے، لیکن دونوں نے عسکری کو دو طرح سے دیکھا۔ اب دیکھیے، عسکری سے جو فاروقی صاحب کا رشتہ ہے وہ ایک ہند اسلامی تہذیب کے تعلق سے دیکھیں انہوں نے دریافت کیا، اور آپ خود ان کی تنقید میں آپ دیکھیں گے یا ان کے ناول میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ شمیم صاحب کے یہاں یہ تھا کہ ہند اسلامی تہذیب کا مسئلہ اس طرح سے تو نہیں تھا نظریاتی طور پر، لیکن جو عسکری کی نثر کے جو وہ مطلب وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو ایک جو بصیرت افروزی تھی، اور مطلب صفات کے صفات لوگ لکھ جاتے ہیں لیکن وہ ایک دو جملہ ایسا بنا نہیں سکتے ہیں جس میں کوئی ایک بصیرت چھپی ہوئی ہے، اور پھر وہ بہت سی مثالیں دیتے تھے عسکری کے تو جملے کے جملے انہیں یاد تھے، مطلب آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ عسکری کے کیا کچھ اس طرح سے۔ لاہور میں ریڈنگز پہ ان سے ملاقات ہوئی، محمد سلیم الرحمان تھے، اظہر حسین تھے، اور کچھ دوست تھے ہمارے جن کے ساتھ ریڈنگز پہ شمیم حنفی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب بھی تھے، ناصر صاحب بھی تھے، تو تب بھی انہوں نے تذکرہ کیا، اور میں نے شمیم صاحب کی گفتگو سے ایک چیز کنسیو کی کہ آپ نے جس بصیرت فروزی کی بات کی، یا ہمارے ہاں ادبی ناقدین کے ہاں جو مشکل پسندی ہے یا جو تھیریز بنانے کا ایک فلسفی ہے، حنفی صاحب، میں مائٹ بھی میری یہ طالب علمانہ سی ایک رائے ہے کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ حنفی صاحب اس سے بالا تر تھے، وہ چیزوں کو بہت آسان کر دیتے تھے گفتگو میں بھی اور تحریر میں بھی، اور ان کے ہاں یہ آسانی ہی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دیگر ناقدین سے نہ صرف ممتاز بناتی ہے بلکہ بڑا بھی بناتی ہے۔ دیکھیے وقاص صاحب، آپ نے تھیوری کی بات کی، میں اس سے اس طرف آتا یا شاید نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تھیوری اور نظریہ سازی، شمیم حنفی صاحب نے کم سے کم وہ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس اور نئی شرعی روایت کے بعد وہ کتابیں جن کے اولین تھیں، ان دو کتابوں کے اشاعت کے بعد ایک مضمون اعمال کی منطق ہے جو قاری سے مکالمہ میں شامل ہے، اس کے بعد جو ان کا سروکار تنقید سے رہا اور جس طرح کی تنقید انہوں نے لکھی ہے، وہ اس میں کوئی نظریہ سازی اس طرح کی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا نتیجہ اخذ کریں کسی متن کو پڑھ کر کے، اور بہت ہی کوئی ایک منظم طریقے پر آپ کسی متن کا تجزیہ کریں۔ ایک بار میں نے ان کا ایک مضمون فانی پر ہے، ان کی ایک غزل کا تجزیہ فانی کا کیا تھا انہوں نے اس مضمون میں، تو میں نے ایسی گفتگو کے دوران یہ کہا تھا کہ آپ نے اس غزل کا تجزیہ کیا لیکن بات کو آپ نے یہ سلسلہ جاری نہیں رکھا، متن اساس جس کو کہتے ہیں۔ تو شمیم صاحب ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو سرور، یہ تو مسائل تم لوگوں کے ہیں اس زمانے کے، متن اساس تنقید و قاری اساس تنقید، میں تو ان چکروں میں پڑتا نہیں۔ تاریخ، تہذیب و تخلیقی تجربہ کے دیباچے میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ لوگوں نے تنقید کا کام گھڑی سازی جیسا بنا دیا ہے، یعنی بہت ہی باریک سا چیزوں کو۔ تو اب یہ دیکھیے کہ شمیم صاحب کے، اچھا شمیم صاحب کے سارے معاصرین کو تھیوریز میں دلچسپی تھی، نظریہ سازی میں دلچسپی تھی، فاروقی صاحب ہیں، گوپی چند نارنگ ہیں، اور بھی پاکستان میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس سے اپنے آپ کو کچھ شعوری طور پر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے الگ کیا، اور یہی تو یہ چیز یہی عرض کر رہا تھا کہ اسی چیز نے شمیم حنفی صاحب کی
खूबियों को और बेसिकली नई नस्ल में उनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह है, पाकिस्तान में भी मैं यही समझता हूँ। लेकिन लेकिन ये देखिए वक़ास साहब की इस पर मेरी गुफ्तगू शमीम साहब से होती थी, जो आप कह रहे हैं कि मकबूलियत तो ज़ाहिर है कि इससे उनकी बहुत बढ़ी और मकबूलियत के और दीगर असबाब भी हैं। लेकिन मैं एक अदब के तालिब इल्म और अदब के क़ारी की हैसियत से मेरी जो राय है वो ये है, मेरी राय भी क्या है शमीम साहब को ज़ाहिर है कि मैंने सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन ये कि जिसको हम थ्योरी और नज़रिया साज़ी कहते हैं, तो इसकी तरफ से उनका एक मुझे तो एक ज़िया का एहसास होता है। यानी चाहे आप इसे मकबूलियत का नाम दें और उनके इख्तिसास का नाम दें, मुझे एक ज़िया का एहसास होता है। ज़िया का ये एहसास होता है कि अगर उन्होंने कुछ इधर तवज्जो की होती और ज़रा कुछ इसको वो मसला बनाते, तो मेरा ख़्याल ये है कि जो उनके पास जो ज़हन था देखिए, वक़ास साहब शायद आप भी इसी बात पर इशारा कर रहे हैं कि असल में ज़हन बहुत अहम होता है। कोई एक ज़हन बहुत अहम होता है और शमीम हनफ़ी को जो ज़हन मिला था, वो ज़हन ज़ाहिर है कि सिर्फ़ वो नज़रिया साज़ी वाला ज़हन तो था नहीं। मुझे अब भी लगता है कि बुनियादी तौर पे तख़लीक़ी ज़हन के आदमी थे और बेपनाह उनके यहाँ ऐसी सलाहियत थी जो किसी टेक्स्ट को एहसास या ख़्याल की सतह पर इतनी दूर तक ले जा सकते थे और उससे इतनी दूर तक उससे एक रिश्ता कायम कर सकते थे कि मुझे वो एक गैर मामूली वो एक खूबी नज़र आती है। मुझे कोई दिखाई नहीं देता है और न सिर्फ़ इसमें एक जी, चीज़ जी, जी, आप कीजिए बात फिर मैं ऐड करता हूँ उसमें। यही मैं कह रहा था कि देखिए मसलन जैसे ना कि फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि फ़िराक़ को जो है ऐसा कि फ़िराक़ की यहाँ ज़ुबान के बरतने का सलीक़ा नहीं है। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये कहा था फ़िराक़ की शायरी के बारे में कि देखो एक शेर से 10 मानी, 5 मानी नहीं निकलते हैं, तो उसके क्या मानी होते हैं? मेरा काम तो एक मतलब से चल जाता है और जिसको आप फ़िराक़ का एहसास कहते हैं, तो ये समझो कि क्या एहसास कोई मामूली चीज़ होती है क्या? हाँ, तो एहसास को या कहना चाहिए कैफ़ियत को हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि तनक़ीद में से कोई मंतिक़ नहीं है। शमीम अच्छा, हनफ़ी हनफ़ी साहब साहब जी, हनफ़ी साहब जो हैं वो भेड़-चाल के आदमी नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि वो एक ज़हीन और समझदार ज़हानत और समझदारी ये 2 चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं, तो वो शमीम हम हनफ़ी बनते हैं। आपने जैसे तज़किरा किया कि उनके पास ज़हन था, अगर वो इस थ्योरीज़ की जानिब आते या तवज्जो देते तो वो कर सकते थे। लेकिन आज भी हम देखते हैं उर्दू अदब ये मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है। उर्दू तनक़ीद जो है कन्फ्यूज़न का शिकार है। उसकी वजह हमारे नाक़िद के यहाँ मग़रिब से दरामद किए हुए वो फ़लसफ़ा हैं, जिनकी हमारे मारूज़ी हालात के साथ कोई 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 दूर-दूर तक कदर मुश्तरक नहीं है। हनफ़ी साहब इस चीज़ से वाक़िफ़ थे और उन्होंने वही बात की, जो हमारी हमारी तहज़ीब आपने शुरू में बात की थी तहज़ीब की। वो बड़े तहज़ीबी और रचाव वाले और वो इस चीज़ को समझते थे और उन्होंने आज की तहज़ीब को भी अपनी तहरीर में डिपिक्ट किया है और ये शमीम हनफ़ी साहब का इख्तिसास है, उनकी तहरीरों का लाज़िमा है और इसी चीज़ ने शमीम हनफ़ी को शमीम हनफ़ी बनाया है। मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ और मैं ये अब चूँकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब भी बढ़ रहा है, 2-3 मिनट हमारे पास अगले हैं। मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि नसर में जो उन्होंने लिखा और जिन जिन चीज़ों को बुनियाद बनाकर अफ़साने के हवाले से या नसरी हवाले से उन्होंने जो काम किया, शेरी हवाले से तो आपने बहुत गुफ्तगू की और मज़ीद भी हम आपका वक़्त लेंगे इंशाअल्लाह ताला और आपके साथ मैं देखने वालों को ये भी बताऊँ कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है, नया शायर और नया नाक़िद। उसी ज़िमन में हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी की है, डॉक्टर सरवर साहब से, आइंदा इनकी किताब के हवाले से भी और अहम जो नए जदीद शुअरा हैं, उस पर हम डॉक्टर साहब से वक़्त लेंगे और इनकी शफ़क़त के साये में आगे चलेंगे। तो डॉक्टर साहब आप कैसे समझते हैं कि चलें शेरी हवाले से, दीगर हवाले से तो हर नाक़िद बात करता है, लेकिन वारिस अल्वी को देख लें आप, मुमताज़ शीरीं को देख लें, ठीक है? उसके बाद फिर हनफ़ी साहब के यहाँ भी हमें काम दिखाई देता है नसर के हवाले से। जी। नहीं, नस्र से मुराद ज़ाहिर है कि जो भी उन्होंने तनक़ीद लिखी है, शायरी की तनक़ीद की है, वो भी तो नस्र ही में है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि जो नस्र का बयानिया है, वो मुश्तरक है, कॉमन है। और ये भी है कि मुझे कोई फ़र्क है नज़र नहीं आता। नावल के हवाले से। जी। तो अब जैसे अब देखिए कि उनकी किताब जो पहली जो अफ़साने की तनक़ीद पे थी, कहानी के 5 रंग, यहाँ से भी छपी, पाकिस्तान से भी छपी। तो उसमें 5 अफ़साना निगारों के बारे में, प्रेमचंद हैं और इसी तरह से सज्जाद हज़रत हैं, इंतज़ार हुसैन हैं। तो अब ये एक नसरी किताब है, ज़ाहिर है कि वो अफ़साने की तनक़ीद है। उसके बाद उनकी किताब आई मंटू अफ़साने से हकीकत से अफ़साने तक।
تو وہ افسانوں پر وہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور مضامین ہیں جو نثر کی شعریات پر، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اصل میں دیکھیے نثر کا جو پورا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نثر کا کچھ، جیسے کہ نثر کی شعریات کوئی کسی نے اس پہ کتاب لکھ دی یا نثر کا کچھ ایسا تجزیہ کر دیا، تو اگر نثر نگاروں سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو فکشن لکھنے والے ہیں ان پر جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام افسانہ نگار ہیں، اور آپ کو علم ہوگا کہ قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بطور خاص انہوں نے ان دونوں کے بارے میں سوچا ہے، لکھا ہے، اور بہت شہرت بھی ملی ان کے ان مضامین کو جو ان دو شخصیات پر ہیں۔ عبداللہ حسین پہ بھی انہوں نے لکھا ہے، جی بلکہ بالکل ایک تو اب یہ ہے کہ نثر میں دیکھیے جو نثر کی افسانے کی تنقید ہے، جو شاعری کی تنقید ان کے یہاں ہے، اور ان دو تنقیدات کے ساتھ جو نثر انہوں نے لکھی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی بہت بنیادی فرق نہیں ہے۔ اور ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اور پروگرام اختتام تک پہنچ رہا ہے، وہ یہ کہ جو ایک جس تخیلی نثر کا آغاز ہمارے یہاں حسین آزاد سے ہوتا ہے، تو وہ جس کو تخیل کہیں، تخیلی کہیں، آپ تخلیقی کہیں، تو وہ ایک نثر جو ہے وہ شمیم حنفی تک پہنچی تھی، اور وہ کسی ایسی نثر کے قائل نہیں تھے جو بہت ہی شفاف ہو۔ یعنی مجھے لگتا ہے ایک ان کا مضمون ہے تنقید کی زبان، اس کا اختتام انہوں نے ڈی ایچ لارنس کے اس سنٹینس پہ کیا تھا کہ چاہے تنقید جتنی بھی سائنٹیفک ہو جائے، وہ سائنس نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ بتاتا ہے اس طرح کا رویہ کہ ان کے یہاں یہ تھا کہ مطلب ایک متن کے بالمقابل ان کی تنقید ایک طرح سے دوسرا متن تیار کر رہی تھی۔ بعض لوگ معترض بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہماری تنقید کی نثر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسی نثر ان کو متاثر ہی نہیں کرتی تھی، اسی لیے عسکری کے بارے میں کہتے تھے کہ عسکری کی نثر جو ہے وہ سوچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب وہ بالکل خود درست بات ہے۔ اور شفاف نثر کے وہ قائل تھے، لیکن اپنے طور پر وہ کہتے تھے کہ دیکھو میں سوچتا ہوں، میں مطلب میں تصویروں میں سوچتا ہوں، اسی طرح سے میں موسیقی میں سوچتا ہوں، میں اسی طرح سے کچھ اس طرح کی چیزیں وہ بولتے تھے، کہتے تھے کہ میں بغیر اسی لیے دیکھیے خیال کی مسافت جو ان کی کتاب ہے نا، وہ صرف وہ تنقیدی کتاب یا تنقیدی نثر نہیں ہے، دراصل وہ اس کا ایک رشتہ بنتا ہے حسین آزاد۔ اچھا آپ کو شاید علم ہوگا کہ ان کی جو تھیسس ہے پی ایچ ڈی کے، وہ حسین آزاد پر ہے۔ بالکل اور آسان۔ جی، اور یہ کہ جو ایک تخیلی نثر ہمارے یہاں اردو میں پروان چڑھی، پھر آپ تک آتے آتے ان تک پہنچی، تو اس کی انہوں نے نمائندگی کی۔ مثلا دیکھیے ایک جملہ ہے ان کا، میں آپ کو اسی پر ختم کرتا ہوں، کہ سردار جعفری پر ایک سیمینار تھا، ان کی موجودگی میں ان پر پیپر پڑھا، اور یہ لکھا بھی ہے سردار جعفری کے مضمون میں کہ جعفری کی تعریف تنقید سب کرتے ہوئے آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان صرف ہم خیالوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ واہ۔ یہ ایک طرح کا جو ان کے ایکسپریشن تھا، یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اچھا یہی بعض اوقات ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ تخیلی نثر جو تنقید کی ہو جاتی ہے وہ تنقید کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو شمیم صاحب نے ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہی لکھا جو ان کو محسوس ہوا، جس کو وہ ٹھیک سمجھتے تھے، اور کسی کی کوئی ہدایت انہوں نے کسی کی کوئی قبول نہیں کی۔ اور میں ان سے کہتے تھے بھائی تنقیدی زبان، تنقیدی کتاب کی عمر کیا ہوتی ہے؟ تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیے آپ کی تنقید میں ایک پرسنل ٹچ ایسا ہے جو آپ کو آپ کی طرف لوگوں کو راغب کرے گی۔ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جس پر آپ کا بھی دھیان گیا تھا کہ ایک جو لکھنے والے کی جو ذاتی اس کی جو افتاد ہے، اس کی طبیعت کی، اس کی جو خلش ہے، اس کی جو تشنہ آرزوئیں ہیں، یا جس طرح سے وہ ایک آشوب آگہی کو اپنی ذات کا حوالہ بناتا ہے، تو شمیم صاحب نے تاریخ کو، تہذیب کو، مابعد الطبیعات کو، اور موسیقی کی اصطلاحوں کو، اسی طرح سے مصوری کو، سب کو ملا کر کے انہوں نے ایک ایسی نثر کا نمونہ پیش کیا جو نثر یکرخا نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہے تھے نا مغرب کی چیزوں سے انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو، ایسا نہیں، ان کے یہاں کچھ مغربی افکار بھی کے حوالے ہیں ان کے، مطلب ناقدین کے، لیکن یہی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے اسٹیبلش نہیں کیا اپنی تنقید میں جی بالکل، مغربی۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے ان تھیسس کو ری بلڈ نہیں کیا۔ کہیں کہیں جہاں انہیں لگتا تھا کہ یہ اس کا حوالہ آ سکتا ہے، بورخیز کا آج کل خاصا ذکر ہوتا ہے، تو شمیم صاحب بورخیز کا ذکر کرتے تھے تو بہت ہی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جیسے وہ کہ کہتے تھے بھائی دیکھو میں تو ایک حد تک ہی کہہ سکتا ہوں بھائی، مجھے تو اتنا کچھ پتا نہیں، لیکن انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوا تھا۔ تو ایک ذمہ داری صحیح۔ کا احساس تھا کہ باہر کی کسی ادیب کا ہم اگر کسی دوسری زبان میں ہم تعارف کرا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے، اور اپنے صحیح آپ کو اسی ذمہ داری کے احساس انہوں نے تمام عمر پریشان رکھا تحریری صحیح طور پر۔ صحیح۔
बहुत शुक्रिया। और शमीम हनफी साहब की कुतुब पे वन बाय वन भी हम जो है एक नशिस्त का आगाज़ करेंगे, न सिर्फ़ उनके हवाले से बल्कि फ़ारूकी साहब के हवाले से। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि डॉक्टर सरवरुल हुदा जैसे अहम लोग और मैं समझता हूँ कि इल्मी दानिश रखने वाले हमारे सीनियर्स हमें वक़्त देते हैं। आपका बारे दीगर सर में शुक्रिया और मोहब्बत, और आइंदा प्रोग्राम्स के लिए भी जो आप हमें वक़्त दे रहे हैं उसके लिए मैं सरापा ममनून हूँ। और हम ये कोशिश भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम आपसे समेट सकें, जो हमारे नसीब में हुआ। बहुत शुक्रिया वक़ास साहब, आपने ये मौका फ़राहम किया और शमीम साहब पे मोहब्बत से। गुफ्तगू हुई, मुझे ज़ाती तौर पर इसकी खुशी है और कुछ ज़ाहिर है कि कुछ मलाल भी है। ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। बहरहाल ये है कि बहुत यादगार ये शाम थी आपके साथ। बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।